हिमालय किस्त नंबर 133। दूसरे रोज दहली ही के एक कब्रिस्तान में रज़ाक खान की तदफीन कर दी गई। बादशाह खान भी इस तदफीन में शरीक था। नुमान खान निढाल से एक तरफ खड़ा था। बादशाह खान की उसे निगाहें मिली तो नुमान खान के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने मोहतरम बुजुर्ग को इतना सख्त सुस्त कहा है कि इससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता। बादशाह खान ही तो इसका सब कुछ था। बादशाह खान ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। आज नुमान खान की जो हैसियत थी वो बादशाह खान ही की मरहून मन्नत थी। वो अपने भाइयों को बहुत चाहता था। फेरोज खान की जिंदगी में वो नहायत ऐशो इश्रत की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन फेरोज खान की मौत के बाद बादशाह खान ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया था कि वो यतीम है। इन लोगों को यूरोप से बुलवाने के लिए बादशाह खान ने कितना तवील जाल फैलाया था, कैसी कैसी दिक्कतें उठाकर उन्हें बैंकॉक बुलवाया था। और फिर नुमान खान को यह भी याद आया कि बादशाह खान ने उनके लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कितनी अजीम कुर्बानियां दी थी और बिलाखिर उनसे एक ऐसे मुकाम पर लाखड़ा किया था जहां उसके लिए जिंदगी भर की आसाइशों का सामान मौजूद था। नुमान खान के दिल में गुदास पैदा हुआ। भाई की मौत का सदमा उसके दिल में धुएं की तरह भरा हुआ था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बादशाह खान के करीब पहुंच गया और गुलोगीर आवाज में बोला, मैं रोऊंगा नहीं खान बाबा। आंसू बुजदली की अलामत होते हैं, हार जाने की अलामत होते हैं, और मैं हार नहीं मानी, मगर मैं तेरे सहारे के बगैर खड़ा भी नहीं रह सकता। खान बाबा, मुझे अपने चौड़े सीने का सहारा दो, वरना मैं बिल्कुल टूट जाऊंगा। मेरे बाजू टूट चुके हैं, बाकी जिस्म भी चूर चूर हो जाएगा। खान बाबा, मैंने जो कुछ कहा है उसे माफ कर दे, मुझे सिर्फ तेरा सहारा दरकार है। खान बाबा, मुझे माफ कर दे। बादशाह खान ने निगाहें उठाकर उसे देखा और बोला, तूने जो कुछ कहा है नुमान खान, इसका एक एक लफ्ज मेरे सीने में जख्म बन गया है। मैं नहीं जानता कि ये जख्म कभी भरेंगे या नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये बात कहने में अब भी आर महसूस नहीं करता कि तुम लोग मेरी औलाद नहीं हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी में मैंने कभी औलाद की कभी महसूस नहीं की। जो कुछ हुआ नुमान खान, इसकी कहानी कहाँ कहाँ से बयान करूं। अगर मेरी सच्चाई के तुम और भी सबूत चाहते हो तो मैं तुम्हें माजी के उस दौर में ले चलता हूँ जब पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी, बर्फ के बड़े बड़े तोदे अपनी जगह छोड़ रहे थे और मैं अपने घोड़े की पुष्प पर सवार तुम्हारी तरफ दौड़ रहा था, सिर्फ इसलिए कि तुम 21 साल के हो चुके थे। और उस रोज वो सुनहरा मौका था जब कबीले सरबुलंद होते हैं और अपने बाप का दुश्मनों से इंतकाम लेते हैं। तुम क्या समझते हो शिरान मेरे हाथों से बच सकता था? काश मैं उसी वक्त शिरान को अपने हाथों से ठिकाने लगा देता और उसकी लाश लेकर तुम्हारे पास पहुंचता और फख्र से सरबुलंद कर लेता। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए गाली पसंद नहीं की थी। पहाड़ों के लोग कहते कि फेरोज खान का बेटा इंतकाम लेने के काबिल नहीं था, चुनांचे उसके ताए ने छोटे भाई का इंतकाम लिया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा ये खुलूस मेरी तमाम जिंदगी के लिए एक रिश्ता हुआ नासूर बन जाएगा। हाँ नुमान खान, वही एक गलती हुई थी मुझसे। गाली तुम्हें दी जाती, बादशाह खान को क्या गर्ज होती? काश मैं इतना ही खुद गर्ज बनकर उस वक्त सोच लेता। नुमान खान ने कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद बोला, यहाँ से चलो खान बाबा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर तुमसे माफी मांग लूंगा, लेकिन तुम मेरे सीने में दहकता हुआ जहन्नुम देखो। इस जहन्नुम में तुम्हें हर चीज खाकस्तर नजर आएगी, हर एहसास इस आग में जल चुका है। मुझे सहारा दो खान बाबा, मुझे सहारा दो। अगर तुमने सहारा ना दिया तो मैं जिंदा ना रह सकूंगा। बादशाह खान किसी गहरी सोच में गुम हो गया था। चंद लम्हे गौर करने के बाद वो बोला, नुमान खान, तुमने जो कुछ कहा है, क्या तुम्हारा ज़मीर इस पर तुम्हें मुलामत नहीं करता? करता है खान बाबा, मगर मैं क्या करूं? मेरे जज्बात, मेरे एहसासात जलकर खाकस्तर हो चुके हैं। कैसी बातें करते हो नुमान खान? एक 90 साल के बूढ़े पर तुम जज्बाती हो रहे हो, और तुम्हारा असल दुश्मन, जो मेरा भी दुश्मन है, अपनी कार्रवाई करके इतनी आसानी से तुम्हारे हाथों से निकल जाता है। कब फेरोज खान के बेटे का लहू सफेद हो गया है? क्या तुम्हारे बदन में अब सुर्ख लहू बाकी नहीं रहा? नहीं नहीं नुमान खान, मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के बजाय अपने सीने में आतिश इंतकाम को फरोग दो। उसने तुम्हारे सीने पर एक और जख्म का इजाफा कर दिया है। मुझे याद ना दिलाओ खान बाबा, मुझे सुकून चाहिए। आओ मेरे साथ, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। मेरे मशवरे के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे। वादा करो नुमान खान कि जो मैं कुछ कहूंगा तुम सिर्फ इसी पर अमल करोगे। बादशाह खान ने कहा, खान बाबा, मैं इस काबिल नहीं रहा कि अपने तौर पर कुछ सोच सकूं। मेरा दिल तो ये चाह रहा है कि मशीन गन लेकर बाहर निकल जाऊं और जो भी मेरे सामने है उसे हलाक कर दूं। इतने आदमी हलाक करूं कि उनके लाशों के मीनार बन जाए। बेगुनाहों को मारकर क्या तुम्हें ज़हनी सुकून हासिल हो जाएगा नुमान खान?
نہیں حاصل ہوگا خان بابا، لیکن مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کس کا خون پیوں؟ وہ بے بسی سے بولا، فی الحال صبر کرو نعمان خان، ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا، آؤ میرے ساتھ، میں اس سلسلے میں مناسب انتظامات کروں گا، بادشاہ خان نے کہا، اور نعمان خان اس کے ساتھ چل پڑا۔ نعمان خان نے بادشاہ خان کی قیامگاہ پر رہائش اختیار کر لی تھی۔ مقامی طور پر بادشاہ خان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، سوائے اس کے کہ تنظیم کے ارکان کے ساتھ مل کر شیران کی تلاش کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ شیران دہلی میں موجود تھا، لیکن وہ اس قدر چالاک اور خطرناک تھا کہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کن بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ آج تک جس طرح وہ ان سب سے بچتا رہا تھا، یہ بات اس کا ثبوت تھی کہ وہ ذہنی طور پر کمتر نہیں ہے، اسے گرفتار کرنا آسان نہ ہوگا۔ اپنے قیامگاہ پر بیٹھ کر بادشاہ خان نے اس بارے میں غور کیا۔ دفتن اس کے دل میں خوف کا ایک سیاہ دھبا نمودار ہوا، کہیں نعمان خان بھی اپنی اس دیوانگی کا شکار نہ ہو جائے، شیران کی تلاش میں کہیں وہ بھی اپنی زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ شیران اندھیرے کا تیر تھا، کس طرف سے آئے گا، کہاں پیوست ہو جائے گا، اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ یہ خوف شاید زندگی میں پہلی بار بادشاہ خان کے دل میں نمودار ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے دو خونخوار آنکھیں اسے گھور رہی ہوں، موقع کی طاق میں ہوں کہ کب وہ غافل ہو اور وہ اس پر حملہ کر دیں۔ نہیں، یہاں رہنا مناسب نہیں ہوگا، دہلی میں قیام مناسب نہیں ہوگا، اس نے اپنے طور پر فیصلہ کیا، اور پھر اسی رات اس نے سیاح رام سے ملاقات کی۔ سیاح رام کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تعزیت کے لیے آئے تھے، ان میں مسٹر فرینک بھی تھے، ہکسن بھی تھا۔ بادشاہ خان کو تنظیم کے ایک عہدیدار کی حیثیت حاصل تھی، اس لیے یہ لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے۔ مسٹر فرینک، پروجیکٹ کے معاملات آپ دیکھتے ہیں، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ان اطراف میں آپ کی گرفت کیسی ہے۔ مقامی حکومت کا بھرپور تعاون حاصل ہے اور ہمیں اپنے کام میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ تنظیم کے کتنے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں؟ بے شمار ہیں جناب، وہ لوگ جو پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں صرف پروجیکٹ ہی سے منسلک ہیں، اور باقی لوگ یہ ہر جگہ ہمارے مفاد کی نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے؟ ہاں سمجھ رہا ہوں مسٹر پریپول، آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے افسوس ہے بادشاہ خان کہ میں ابھی تک اپنی کاوشوں میں کامیاب نہیں ہو سکا، پتہ نہیں کن لوگوں سے ہمارا سابقہ ڈال دیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ بھی تنظیم کی ایک اہم رکن ہے۔ میرا اشارہ ایڈا ڈمپل کی طرف ہے، وہ جانتے کہ تنظیم کا طریقہ کار کیا ہے، وہ یہ بھی جانتے کہ اسے تلاش کرنے والے کون ہو سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اس جیسا باصلاحیت نہیں ہے، لیکن اس کے پائے کے لوگ کم ہی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ایک اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے متعین نہ کی جاتی۔ چنانچہ میرے خیال میں اس کی تلاش کسی ایسے انداز میں ہونی چاہیے جو اس کے لیے ناقابل فہم ہو، ورنہ دوسری صورت میں ہم وقت ضائع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے، پیری پول نے کہا۔ میرا خیال ہے مسٹر پیری پول کہ آپ اس سلسلے میں وائی 3 ڈپارٹمنٹ کو اطلاع دیں۔ جی ہاں، میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میں تنظیم کے ان وفاداروں میں سے ہوں جو صرف اس کے مفاد کے لیے جیتے ہیں۔ میں کسی بھی لمحے اپنی زندگی قربان کر سکتا ہوں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن یہ قربانی اگر تنظیم کے مفاد میں ہو تو بہتر ہے۔ مجھے اگر میرے عہدے سے معزول کر دیا جاتا ہے تو میں اسے بھی اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا، چونکہ تنظیم کی طرف سے ہوگا، لیکن جو کچھ میں ابھی نہیں کہہ پایا اس کی شرمندگی سے بچنا چاہتا ہوں۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ مسٹر پیری پول کہ تم ایڈا ڈمپل کی تلاش میں ناکام رہے ہو؟ مکمل طور پر، مجھے کہنے میں بات نہیں ہے، پیری پول نے جواب دیا۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے سیاح رام، کیا شیران اور ایڈا ڈمپل مل گئے ہیں؟ جو حالات میرے علم میں ہیں جناب، ان کے تحت یہ ناممکن ہے۔ شیران کے بارے میں سنا ہے کہ وہ رانی ایراوتی سے متاثر تھا، مونی ماردین بھی اسے چاہنے لگی تھی، اور یہ انتشار اسی کی وجہ سے پھیلا ہے۔ جب ایڈا نے مونی ماردین کو قتل کر دیا تو پھر شیران اس کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ دونوں اکتا نہیں ہوئے، لیکن مستقبل کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ شیران کی شخصیت سے مجھے مکمل واقفیت نہیں ہے۔ بادشاہ خان کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، فی الحال میری خواہش ہے کہ میں نعمان خان کو لے کر ہرن پورہ روانہ ہو جاؤں، اور مسٹر سیاح رام آپ اس سلسلے میں جو کارروائی کر سکتے ہیں کرتے رہیں۔ آپ معمولی شخصیت کے آدمی نہیں ہیں، لیکن اس بار آپ کا سابقہ ایک ایسے آدمی سے پڑا ہے جو غیر معمولی طور پر مکار اور نڈر ہے، لیکن بہر صورت یہ آپ کا ملک ہے، اور آپ اس ملک کے ایک شہری کی پڑتال کر کے ان میں سے اپنا مطلوبہ آدمی نکال سکتے ہیں۔ براہ کرم آپ یہ کام جاری رکھیں، ہم کل صبح ہرن پورہ روانہ ہو جائیں گے۔ کسی نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ دوسرے روز وہ لوگ ہرن پورہ روانہ ہو گئے۔ ایڈنا ڈمپل کماری کیلاشی کے نام سے بہترین انداز میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ اگر شیران اس کی زندگی میں شامل ہو جائے تو اسے ایک نیا رنگ دے کر باقی زندگی سکون سے بسر کی جائے۔ دنیا کی ہنگامہ خیزیاں اب اس کے نزدیک ترک تھیں، اور انہیں ترک کرنے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا کہ بے شک
ہنگامی زندگی انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے، سکون اسے کاہل کر دیتا ہے، لیکن ایک طویل ہنگامی زندگی گزارنے کے بعد اگر سکون کے کچھ لمحات میسر ہوں تو سکون کی افادیت کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے بے شمار لوگوں کو اپنے خرچ پر شیران کی تلاش پر مامور کر رکھا تھا اور وہ لوگ اسے مسلسل رپورٹیں دیتے رہتے تھے۔ ایڈنا خود بھی اپنے طور پر دہلی کے مختلف علاقوں میں گشت کرتی رہتی تھی اور وہ جب بھی اپنا جائزہ لیتی اسے خود پر حسرت ہونے لگتی۔ ایلا کی حیثیت سے اس نے جنگل میں شیران کے ساتھ کافی وقت گزارا تھا۔ اس وقت وہ در حقیقت کچھ ایسے لمحات بھی آئے تھے جب اس نے شیران کی گہری نگاہوں سے کچھ دیکھا تھا اور اس وقت بھی وہ اس کی نگاہوں کو بھایا تھا، لیکن اس وقت جذبہ شدید نہیں تھا۔ اس کا تجزیہ تھا کہ محبت کے لیے رقیب کا ہونا ضروری ہے۔ مونی ماردین اگر شیران کو اس قدر نہ چاہتی تو اسے ایڈا ڈمپل کے لیے اس طرح ناقابل حصول نہ بنا دیتی تو شاید ایڈنا کے دل میں وہ طوفانی جذبے نہ جاگتے۔ اس وقت بھی وہ اپنے وسیع عریض ڈرائنگ روم میں بیٹھی کھلی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ موسم بے حد خوشگوار تھا اور ماحول میں خنکی رچی ہوئی تھی۔ بادلوں کی چھاؤں میں درخت جھومتے نظر آ رہے تھے اور ان پر کھلے ہوئے پھول ایڈنا کو بے حد حسین محسوس ہو رہے تھے۔ اسی وقت اس نے ایک موٹر سائیکل کو سامنے والے دروازے سے داخل ہوتے دیکھا۔ چوکیدار نے جس طرح گیٹ کھولا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ آنے والا کسی جانی پہچانی شخصیت کا مالک ہے۔ پھر ایڈنا کی تیز نگاہوں نے اس شخص کو پہچان لیا۔ اس کا نام موہن لال تھا، مقامی آدمی تھا۔ اس کے بارے میں ایڈا ڈمپل مختلف ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ بے حد خطرناک آدمی رہ چکا ہے اور اب وہ ایڈا ڈمپل کے لیے شیران کی تلاش کا کام کر رہا تھا۔ چند لمحوں بعد خادمہ نے آ کر اسے اطلاع دی کہ موہن لال اسے ملنا چاہتا ہے۔ ایڈا ڈمپل نے اسے ڈرائنگ روم میں ہی بلوا لیا۔ ایڈا ڈمپل کی اپنی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ اس کے لیے کام کرنے والے اسے نظر انداز کر سکتے یا اس کا احترام نہ کرتے۔ اس نے سب کو متاثر کر لیا تھا۔ ویسے بھی وہ اپنی فطرت کے خلاف ان لوگوں کے ساتھ نہایت نرم سلوک کر رہی تھی۔ موہن لال نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر اسے تعظیم دی اور اس کے اشارے پر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ کہو موہن، ایڈنا نے استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ میڈم، میں آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں، موہن لال نے کہا۔ ایڈا ڈمپل نے چونک کر اس کو دیکھا۔ اس کے لیے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی تھی کہ شیران کا سراغ لگا لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنا تجسس کو دباتے پوچھا، کیا خوشخبری ہے موہن لال؟ میڈم، آپ کا مطلوبہ آدمی مل گیا ہے۔ کیا؟ ایڈا ڈمپل اپنی آواز کے شوق کو دبا نہ سکی۔ جی ہاں۔ کہاں ہے وہ، کس طرح ملا؟ موہن لال اسے بالا خانے پر ہونے والی واردات کے بارے میں بتانے لگا۔ میں اس علاقے میں اپنے ایک رشتہ دار گوند لال سے ملنے گیا تھا، وہ اسی علاقے کا دادا بھی ہے۔ دفاتر میں نے گلبدن بائی کے کوٹھے پر ہنگامے کی آوازیں سنی، نیچے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس طرف بڑھا۔ میں ابھی نیچے کھڑے ہوئے لوگوں کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ایک شخص ہاتھ میں پستول لیے نیچے اترا۔ اس پر نظر پڑتے میری آنکھیں تعجب سے پھیل گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی نشاندہی آپ نے کی تھی۔ ہرچند کہ وہ آپ کے بتائے حلیے پر پورا نہیں اترتا تھا، لیکن میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اس نے حلیے میں تبدیلی کی ہوئی ہے۔ تاہم اس نے اپنی شکل و صورت کو چھپانے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا تھا۔ اس نے نیچے آ کر وحشیانہ انداز میں 2-3 ہوائی فائر کیے اور مجمع میں بھگدڑ مچ گئی۔ پھر وہ ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک ٹیکسی روک لی۔ میں اس کا پیچھا کرتا ہوا اس مکان تک پہنچ گیا جہاں وہ قیام پذیر ہے۔ جب وہ مکان میں داخل ہو گیا تو میں نے برابر والے مکان کے دروازے پر دستک دے کر ایک فرضی نام کے بارے میں پوچھا تو پھر باتوں باتوں میں نے اس سے اس کے پڑوسی کے بارے میں معلومات حاصل کر لی۔ اس نے بتایا کہ یہ شخص چند روز قبل یہاں آیا ہے، کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے، دن بھر باہر رہتا ہے اور رات کو واپس آ جاتا ہے۔ مجھے اس کا نام نہیں معلوم ہو سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہی آپ کا مطلوبہ شخص ہے۔ تو پھر چند منٹ رکو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ایڈنا جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ جیسا آپ کا حکم میڈم، موہن لال نے کہا۔ اپنے خوابگاہ میں پہنچ کر ایڈا ڈمپل نے لباس میں تبدیلی کی اور ایک پستول اپنے لباس میں چھپا کر باہر نکل آئی۔ تم میرے ساتھ کار میں چلو گے موہن لال؟ جو حکم میڈم، موہن لال نے جواب دیا۔ پھر اس نے ایڈنا کی کار کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ایڈنا عقبی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اگر موہن لال کو غلط فہمی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے شیران کو پا لیا، لیکن ابھی اسے شیران کو اصول کے لیے بہت کچھ کرنا تھا۔ فی الحال یہی کہ کم بات تھی کہ اسے شیران کا سراغ مل گیا تھا۔ کار تیزی سے سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس علاقے میں پہنچ گئی جہاں شیران کا مکان تھا۔ موہن لال نے اشارے سے ایڈا ڈمپل کو اس مکان کے بارے میں بتایا۔ ایڈنا نے اسے کار روک لینے کو کہا۔ موہن لال نے مکان سے تھوڑے فاصلے پر ایک دیوار کی آڑ میں کار روک لی۔ ایڈا ڈمپل سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ پھر وہ بولی، پتہ نہیں وہ اس وقت گھر میں موجود ہے یا نہیں، اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ کہیں تو جا کر معلوم کر لوں، اور نہیں یہ مناسب نہیں ہوگا، ہم انتظار کریں گے، خواہ کتنا ہی وقت صرف کرنا پڑے۔ جو حکم، موہن لال نے کہا، اور پھر وہ انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 6 گھنٹے انہیں مسلسل انتظار کرنا پڑا۔ یہ 6 گھنٹے بڑے صبر آزما تھے۔
پھر گیٹ کھلا اور کوئی شخص باہر نکل آیا۔ ایڈنا ڈمپل نے اسے غور سے دیکھا تو اس کا دل یک بارگی دھڑک اٹھا۔ شیران اس کے لیے کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا تھا، وہ اسے ہر حلیے میں پہچان سکتی تھی۔ در حقیقت وہ شیران ہی تھا۔ شیران گیٹ سے نکل کر پیدل ہی ایک طرف کو چل پڑا تھا۔ موہن لال نے پلٹ کر ایڈنا سے پوچھا، آپ نے دیکھ لیا میڈم؟ ہاں۔ کیا یہ وہی ہے؟ ہاں، تمہاری اس تلاش پر تمہیں بہترین انعام دیا جائے گا موہن لال۔ شکر ہے میڈم، مجھے خوشی ہے کہ میرے ذریعے آپ کا کام ہو گیا۔ چلو گاڑی سٹارٹ کرو۔ کیا تم اسی طرح اس کے پیچھے چل سکتے ہو؟ نہ تو یہ نگاہوں سے اوجھل ہو اور نہ ہی اسے اپنے تعاقب کا علم ہو، ایڈنا ڈمپل نے پوچھا۔ میں کوشش کروں گا میڈم۔ شیران سست روی سے ایک طرف چلا جا رہا تھا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ پتہ نہیں گلبدن بائی کے کوٹھے پر وہ کیا ہنگامہ کر کے آیا تھا، لیکن وہ کسی بھی بات کو زیادہ محسوس کرنے کا عادی نہیں تھا۔ عجب بے فکرہ اور لاپرواہ آدمی تھا۔ کنگ لوئی کی موت کو ایڈنا فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ کنگ لوئی پورا ایک قبیلہ تھا، اتنا خطرناک انسان تھا کہ وہ ایڈنا ڈمپل سے بھی زیادہ اسے اور کون جان سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی شیران کے ہاتھوں مارے گئے تھے جن پر تنظیم کو ناز تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ گوشت کے ٹکڑے کے لیے شیران نے ان لوگوں کو قتل کر دیا تھا جو اس علاقے کا زلزلہ کہلاتے تھے۔ اس کی یہ بے باکی اور لاپرواہی اس کی بے پناہ قوت اور صلاحیتوں کا ہی نتیجہ تھی۔ اس وقت بھی وہ نہایت بے فکری سے چلا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنے طرف کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ یہی سوچا تھا کہ وہ جو کچھ کر کے آیا ہے اس کی وجہ سے نئے نئے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایڈنا ڈمپل کو ایک عجیب سی الجھن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ شیران کے لیے مضطرب تھی، فوری طور پر اس کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ اس طرح شیران مشتبہ ہو سکتا تھا۔ پھر وہ اپنے ذہن میں ایک خاص منصوبہ ترتیب دینے لگی۔ شیران تھوڑی دیر بعد ایک کشادہ سڑک پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر چل پڑا۔ موہن لال کو اس کا تعاقب کرنے میں دقت محسوس نہ ہو رہی تھی۔ ٹیکسی مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے لال قلعے پہنچ گئی۔ وہاں شیران نے ٹیکسی اتر کر کرایہ ادا کیا اور ٹہلنے والے انداز میں آگے بڑھ گیا۔ لال قلعے کے اطراف میں بھی اچھی خاصی رونق تھی، مختلف لوگ ادھر ادھر آ جا رہے تھے۔ ایڈنا بھی کار سے اتر آئی اور موہن لال سے اسی جگہ انتظار کرنے اور ہر قسم کی ہنگامی واقعے کے لیے تیار رہنے کا کہہ کر آہستہ آہستہ اس طرف بڑھنے لگی جس طرف شیران گیا تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اب وہ اس طرح شیران کے سامنے آنا چاہتی تھی کہ اسے اس پر شبہ نہ ہو سکے۔ وہ شیران کا تعاقب کرتی رہی۔ شیران لال قلعے کے اندر داخل نہیں ہوا بلکہ اس کے اطراف میں فٹ پاتھ پر لگے ہوئے اسٹالوں کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے انداز میں وہی لاپرواہی اور بے باکی تھی جو اس کی فطرت کا خاصہ تھی۔ ایک جگہ ایڈنا ڈمپل کو موقع مل گیا۔ وہ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد سامنے کی سمت سے شیران کی طرف آئی اور آگے بڑھتی اس کے نزدیک پہنچ گئی اور ایک اسٹال پر رک کر یوں ہی چیزوں کو الٹنے پلٹنے لگی۔ شیران نے ایڈنا ڈمپل کو دیکھا، سرسری سی نگاہ تھی، لیکن دوسرے لمحے ایڈنا سے بری طرح چونکتے محسوس کیا۔ وہ ششتر کھڑا رہ گیا تھا۔ ایڈنا ڈمپل کا نکھیں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے دل میں مسرت کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شیران پاگلوں کے سے انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ پھر جب ایڈنا اسٹال سے چند چیزیں خرید کر پلٹی تو اس نے شیران پر ایک اچھلتی سی نگاہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ شیران اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ ایڈنا تھوڑی دیر تک ادھر ادھر اسٹالوں پر پھرتی رہی۔ شیران مسلسل اس کے تعاقب میں تھا۔ پھر ایڈنا اپنی کار کے نزدیک پہنچ گئی۔ موہن لال بھی صورتحال کا جائزہ لے چکا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ شخص کلاشی کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے۔ اگر وہ کلاشی کو جانتا ہے تو اس سے بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ بہرطور یہ سب کچھ سوچنا اس کا کام نہیں تھا۔